अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। आमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह निसा आयत नंबर 15 से आज हम पढ़ेंगे। वल्लाती, और वो औरतें, अल्लज़ी का मुअन्नस है अल्लती, अल्लज़ी पढ़ते हैं ना आप लफ्ज़, अल्लज़ीना भी पढ़ते हैं, तो ये उसका मुअन्नस है अल्लती। वो औरतें या तीना जो लाएं, या तीना का कोई बताएगा रूट? हमजा ते और ये शाबाश अता या तू, ये मुअन्नस सीगे की शक्ल है। मुअन्नस की शक्लें मुख्तलिफ होती हैं, मुअन्नस में इनफरादियत होती है। जैसे आपने पढ़ा ना तैयब से तिबना, मुख्तलिफ है। इसी तरह अतायातु से या तीना लाएं करें, अल-फाहिशता बेहयाई, मिन निसाइकुम अपनी औरतों से, वो औरतें जो तुम्हारी औरतों में से बेहयाई का इर्तिकाब करें, तुम्हारी औरतों में से जो खवातीन कोई फुहश काम करे। फस्तशहिदू, तो गवाह बना लो, शीन हे दाल, ठीक है। फस्तशहिदू, तो गवाह बना लो, अलैहिन्ना, उन औरतों पर, अरबातन, 4, रे बेआइन रुबा, मिनकुम, तुम में से, तो उन पर अपने में से 4 गवाह लाओ। फाइन, फिर अगर शहीदू, वो गवाही दें, फ़अमसिकू हुन्ना, तो रोक लो उन खवातीन को। अमसिकू हुन्ना की रूट क्या होगी जी? मीम सीन काफ नहीं, सीन काफ नून, सकन से सुकून, और उसी से अमसिकू हुन्ना, तो रोक लो उनको। फिल बयूती, घरों में, हत्ता, यहाँ तक के, यतवफ़ा हुन्ना, फोत कर दे उनको, अलमौत, मौत, औ या यजअला, बना दे, अल्लाहु, अल्लाह, लहुन्ना, उनके लिए, सबीला, रास्ता। फिर अगर वो उनके खिलाफ गवाही दे दे तो उन खवातीन को घरों में पाबंद कर दो मौत आ जाने तक, या अल्लाह के फैसले के इंतजार में कि अल्लाह उनके लिए रास्ता निकाल दे। जिना की अव्वलीन सजा है, अव्वलीन सजा है। सही कह रही हैं आप। जिना अरब में आम था, किस तरह? जिस तरह यूरोप में आम है ना। तो अगर यूरोप में आज इसी वक्त सजा मुकर्रर कर दी जाए हद की, तो क्या होगा? हर दूसरे बंदे पर जारी कर देनी पड़ेगी, है ना। तो अल्लाह ने तदरीज का उसूल रखा अरब के मुआशरे में। सबसे पहले उनके अंदर इसके लिए नफरत और नापसंदीदगी पैदा की, ठीक है। क्योंकि देखें, उनमें यह था कि इज्जत और गैरत भी थी, लेकिन जो ताल्लुकात थे ना, औरतों मर्दों के इश्क मोहब्बत के ताल्लुकात, इसको बहुत बुरा भी नहीं समझा जाता था। एक तरफ इतनी जहालत थी कि लड़ने बढ़ने पर तैयार हो जाते थे, और दूसरी तरफ बेराह रवी भी बहुत थी। लिहाजा अशार में सरेआम बयान करते फिरते थे कि फलां की बीवी मेरी महबूबा है, तो फलां की बहन मेरी महबूबा है। और इसको ना औरतें मायूब समझती थी और ना उनके घर के मर्द ही मायूब समझते थे। तो इस किस्म के मुआशरे के अंदर बराह रास्त सजा को इम्प्लीमेंट करना अल्लाह करीम ने मुनासिब नहीं समझा। इस्लाम का एक असूल है तदरीज। जैसे आपने शराब का असूल पढ़ा है ना, दूसरे पारे में आप तैयार कर रहे हैं ना। पहला हुक्म क्या आया? इसमें फायदा भी है और नुकसान भी है, और नुकसान फायदे से ज्यादा है। ये कहकर बात छोड़ दी। अगले साल फिर कहा नमाज मत पढ़ो हालत नशा में। फिर तीसरे साल जाकर कहा इसे छोड़ दो। ये तदरीज है। पहले नापसंदीदगी पैदा करना, फिर कराहियत को बढ़ाना, और फिर मना कर देना। तो लिहाजा यहाँ पर भी सबसे पहले तो ये जहन बनाया गया कि जिनाकारी बुरी बात है, लिहाजा जो खवातीन ऐसा करें उनका एतमाद ख़त्म हो गया। यहाँ एतमाद ही ख़त्म होता है ना कि उनको घरों में बंद कर दो। बंद करने से मुराद ये नहीं कि कमरे में डाल के ताला लगा दो, ये मफहूम नहीं है। मतलब उनका घर से आना जाना बाहर बंद कर दो, वो घरों तक महदूद रहें, वो घर से नहीं निकलेंगी। घर के अंदर नॉर्मल रहेंगी, लेकिन घर से बाहर नहीं निकलेंगी। ना महरमों से मिलना जुलना, टोटल बंद। तो मतलब क्या हुआ? एतमाद खत्म हो गया। अब इंतजार करो किस बात का? अल्लाह का फैसला आ जाने का।
اچھا عورتوں کے لیے تو یہ سزا ہو گئی، تو مردوں کے لیے کیا کرنا ہے آگے دیکھیے. واللذانی، اور وہ دونوں، الذی کا تثنیہ ہے، جمع تو پڑھی ہے نا آپ نے بہت دفعہ، الذین جمع ہے، الذی واحد ہے، اور اللذانی تثنیہ ہے، دو، الذی کا تثنیہ. سمجھ آئیے بات. اللذانی، اور وہ دو، یاتیانہا، جو لے کر آئیں اس بے حیائی کو، منکم تم میں سے، فآذوہما، تو اذیت دو ان دونوں کو. بعض اوقات ہوتا ہے عورتوں کا فیل نظر آ جاتا ہے، گھر والوں کو پتہ چل جاتا ہے، یہ پتہ نہیں چلتا کہ ان کے تعلقات کس کے ساتھ ہے، نہ خواتین بتانے پر ہی آمادہ ہوتی ہیں. تو ایسی صورت میں عورت کے لیے سزا کیا ہے؟ اسے گھر تک محدود کر دو. اگر مرد عورت دونوں پکڑے جائیں تو کیا کرو؟ تم میں سے جو دو، ایک مرد ایک عورت، فحش کام کریں انہیں فزیکل سزا دو، اذیت دو. اذیت کیسے دی جاتی ہے؟ فزیکل سزا، تعزیری سزا رکھی گئی. کوڑے مارو، یا کوڑے ضروری نہیں تھا، ہاتھوں سے بھی مارا جاتا تھا آغاز میں، کہ اللہ نے اسپیسیفک نہیں کیا کہ کوڑے ہی مار دیں، اللہ نے کہا ان کو فزیکل سزا دو، ان کو ٹارچر کرو. تو اس کے لیے پھر آغاز میں یہ تھا کہ جیسے کوئی ایسے پکڑا جاتا تھا تو اس کو مارا پیٹا جاتا تھا. فائن، پھر اگر تابا، وہ دونوں توبہ کر لیں. تابا کیا ہے؟ تثنیہ. وَأَصْلَحَ، اور وہ دونوں اصلاح کر لیں، یہ بھی تثنیہ کا صیغہ ہے، دونوں تثنیہ ہیں. آپ نے تثنیہ پہلے بارے میں پڑھا تھا، آدم اور حوا کے قصے، ہے نا، یہ اب دوبارہ آ رہا ہے. پھر اگر وہ دونوں توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں، فَآرِزُوا عَنْهُمَا، تو ان پر سے توجہ ہٹا لو، ان سے منہ موڑ لو. مطلب کیا؟ انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دو، پیچھے مت پڑ جاؤ. ٹھیک ہے، اگر انہوں نے توبہ کر لی اور آئندہ ان کا حال تمہیں نظر آ رہا ہے کہ اب وہ فحاشی کے کاموں میں نہیں پڑتے، تو پھر انہیں ملامت مت کرو، انہیں برا بھلا مت کہو. ان اللہ کان توابا رحیما، یاد رکھو اللہ توبہ قبول کر لیتا ہے اور مہربان ہے. کہ جس نے توبہ کر لی، اور توبہ کی علامت کیا ہے؟ اس گناہ کو چھوڑ دیا. تو جب اس نے گناہ چھوڑ دیا تو پھر اس کے پیچھے مت پڑو. ٹھیک ہے، جیسے اگر کوئی خاتون ہو نا، یعنی کہ جیسے پیشہ ور ناچ گانے والی، اور وہ شادی کر لیں تو بعد میں بھی لوگ کیا کہتے رہتے ہیں؟ طوائف، ہے نا. تو ہمارے بچپن کی ایک یعنی بات مجھے ابھی تک یاد آتی ہے کہ ہمارے علاقے میں ایک صاحب تھے، انہوں نے ایک ایسی خاتون سے شادی کی جو ناچ گانے والے گھرانے میں پیدا ہوئی تھی. تو خاتون نے سب کچھ چھوڑ دیا، باقاعدہ پردہ کرتی تھی، کسی نے نہیں دیکھا تھا، بچوں کو قرآن پڑھاتی تھی. تو اس کے باوجود کہا جاتا تھا، یعنی جیسے بڑے بات کرتے ہیں بچے سنتے ہیں، تو اکثر یہ کہا جاتا تھا کہ یہ خان صاحب نے رنڈی سے شادی کی ہے. یعنی ایک خاتون نے سب کچھ چھوڑ دیا. اب اس کے اپنے پیدائش پر تو اختیار نہیں ہے نا، وہ جس گھرانے میں پیدا ہوئی وہ تو اللہ کا حکم تھا، لیکن اس عورت نے سب کچھ چھوڑ دیا، پردہ کرنا شروع کر دیا، باقاعدہ دین پر عمل کرنا شروع کر دیا. یعنی ہمارے سارے گھرانے محلے کے جو نیک پاک طاہر گھرانے تھے، ان سب کی عورتوں سے زیادہ دیندار تھی وہ خاتون. اور یہ سب محلے والے آنکھوں سے بھی دیکھ رہے تھے، مگر وہ رنڈی کا ٹائٹل نہیں چھوڑا ان کے لیے. یہ مت کرو. جب وہ باز آ جائیں تو پھر ان کو اس عیب کے ساتھ ملامت مت کرو. ٹھیک ہے، یہ ابتدائی حکم تھا مدینہ کے معاشرے میں. ٹھیک ہے، آپ دیکھیے باقاعدہ حکم آیا تھا سورہ نور میں 6 ہجری میں، 5 ہجری کے اختتام، 6 ہجری کے شروع میں. تو ان دو حکموں کو منسوخ کر دیا سورہ نور نے. یہ آیتیں منسوخ ہیں اور سورہ نور ان کی ناسخ ہے. ٹھیک ہے، منسوخ وہ حکم ہے جو ترک ہو چکا ہو. منسوخ وہ آیت ہے جس کا حکم ترک کیا جا چکا ہو، اور ناسخ وہ آیت ہوتی ہے جو اس حکم کے ترک کا سبب بنتی، نیا حکم لے کر آتی. سمجھ آئی ناسخ و منسوخ؟ نہیں آئی. کوئی حکم اللہ کریم نے دیا، پھر اس حکم کو کسی سبب سے ختم کر دیا، تو جس آیت میں وہ ختم کیا ہوا حکم موجود ہے وہ آیت منسوخ شدہ، وہ پڑھی جائے گی، اس کے حکم پر عمل نہیں ہوگا. جیسے دوسرے پارے میں آپ رمضان کے پہلے حکم میں یہ پڑھتے ہیں
کہ رمضان کے روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں، مگر جو طاقت بھی رکھتا ہے اور روزہ نہیں رکھنا چاہتا تو وہ ایک مسکین کو فدیہ دے دے۔ مگر اس سے اگلی ہی آیت شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن والی، اس میں فوراً کہا گیا، وہ آیت ترتیب میں اگلی ہے مگر نزول میں اگلے سال اتری تھی۔ تو 3 ہجری میں یہ حکم اترا کہ جو رمضان کا مہینہ پائے ہر حال میں روزہ رکھے۔ تو جو یہ رعایت تھی کہ جو صحت مند بندہ بھی روزہ نہیں رکھنا چاہتا وہ فدیہ دے دے، یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ اس کو نسخ کس نے کیا؟ اس حکم کا ناسخ کون بنے؟ اگلی آیت جس میں یہ کہا گیا کہ جو یہ مہینہ پائے، فمن شہید منکم، جو تم میں سے اس مہینے کو پائے، فلیصمہ، وہ لازماً اس کے روزے رکھے۔ لہٰذا اس حکم نے پچھلی رعایت کو منسوخ کر دیا۔ تو اوپر والی آیت منسوخ شدہ تھی اور نیچے والی اب جو لکھنے میں نیچے والی ہے تو وہ ناسخ ہے۔ اصل میں دونوں آیتوں میں 1 سال کا فرق تھا۔ 2 ہجری میں پہلا حکم اترا تھا، 3 ہجری میں دوسرا اترا۔ ٹھیک ہے، تو اب یہاں پر دیکھیے یہ جو حکم آ رہا ہے 3 ہجری کے میں یہ حکم آیا، ہجرت کے تیسرے سال اللہ نے زنا کا اولین حکم دیا کہ اگر عورتیں پکڑی جائیں، جن کے کوئی عورت پکڑی جائے، پتہ نہ ہو کہ اس کا ساتھی کون ہے، تو اس عورت کو گھر میں محدود کر دو۔ ٹھیک ہے، اس کو باہر مت نکلنے دو، ادھر ادھر مت آنے جانے دو۔ اور اگر عورت مرد دونوں ہی پکڑے جائیں تو پھر دونوں کو فزیکل سزا ملے گی۔ تو مارا پیٹا جاتا تھا، ٹھیک ہے نا، عورتوں کو عورتیں 1-2 لگا دیتی تھی تو مردوں کو مرد جو ہے وہ ہاتھوں پیروں سے مارتے تھے۔ تو اول یہی سزا رکھی گئی کہ مقصد یہ ہے کہ انہیں پتا چلے، ان کی ایک تذلیل، اصل چیز تو تذلیل ہے اس کے اندر، باقاعدہ کوئی ٹارچر کا سسٹم نہیں تھا۔ اور ان کو پھر اگر وہ بعد میں اپنی اصلاح کر لے تو انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دو۔ لیکن اس سزا کے لیے بھی ضروری ہے 4 گواہوں کا ہونا۔ 4 گواہ اس بات کی گواہی دیں کہ انہوں نے انہیں بدکاری کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ ٹھیک ہے، مگر اس بات کی پوری تفصیل یہاں پر بھی صرف یہ کہا گیا گواہی دے دیں، گواہی کی تفصیل نہیں آئی۔ یہ ساری تفصیلی بحث آئی نور میں۔ ٹھیک ہے، تو نور کے احکامات نے کہ زنا کرنے والا شادی شدہ ہے تو سنگسار ہوگا، غیر شادی شدہ ہے تو کوڑے مارے جائیں گے، یہ سارے احکام دیکھ کر ان آیتوں کو منسوخ کر دیا۔ یہ آیتیں منسوخ ہیں اور ان کی ناسخ ہے سورہ نور۔ ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ ناسخ و منسوخ اب کلیئر ہوا؟ ناسخ وہ حکم ہوتا ہے جو پہلے کسی حکم کو ختم کر دیتا ہے۔ نسخ کہتے ہیں ختم کرنے کو، مٹا دینے کو۔ ٹھیک ہے، تو پہلا ایک حکم آیا، اس کو کسی وجہ سے ختم کر دیا گیا، تو جو حکم ختم ہوا وہ منسوخ ہے۔ ٹھیک ہے، اور جس آیت میں وہ حکم پایا گیا اس کو بھی منسوخ آیت کہتے ہیں، اور جس حکم نے پہلے حکم کو ختم کیا اس حکم کو ناسخ کہتے ہیں، منسوخ کر دینے والا۔ ناسخ کا لفظی مطلب بھی یہی ہے، منسوخ کر دینے والا، مٹا دینے والا، ختم کر دینے والا۔ تو جس حکم کی وجہ سے پچھلا حکم ختم ہوا ہو اس بعد والے حکم کو ناسخ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو سورہ نور ناسخ ہے ان احکامات کی۔ اب سمجھ آیا؟ اچھا جی، یہ زنا کا اولین حکم ہے جو کہ اب منسوخ ہو چکا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نور کے احکامات کو اسٹیبلش کر دیا اور اس سے باقاعدہ پھر پینل کوڈ کے باقاعدہ جو ہے نا فوجداری احکامات ہمیں حاصل ہو گئے۔ یہاں پر صرف ناگواری پیدا کرنے کا مقصد تھا۔ انما بے شک توبہ توبہ اللہ اللہ کے لیے ہے، للذین ان لوگوں کے لیے یعملون جو عمل کرتے ہیں السوء برا، بجہالت جہالت کے ساتھ۔ جہالت کی روٹ کیا ہوگی؟ جیم ہے لام، شاباش۔ ثم پھر یتوبون وہ توبہ کر لیتے ہیں، من قریب جلد ہی، فاولئک تو یہی ہے، یتوب مہربان ہوگا اللہ اللہ علیہم ان پر، یہی ہے جن کی توبہ اللہ قبول کرتا ہے یا اللہ ان پر مہربان ہوتا ہے۔ اللہ کی طرف توبہ تو انہی لوگوں کی ہے جن سے برائی کا کام نادانی کی بنا پر ہو جاتا ہے، پھر وہ جلد توبہ کر لیتے ہیں، تو ایسے ہی لوگوں کی توبہ اللہ قبول فرماتے۔ اللہ نے کہا نا کہ میں توبہ قبول کر لیتا ہوں اور بہت مہربان ہوں، تو ساتھ ہی توبہ کی قبولیت کا اصول بھی آ گیا، کیونکہ توبہ جو ہے نا یہ ایک بہت اہم رکن ہے ہماری تعلیمات کا۔ توبہ کے بغیر کام نہیں چلتا، غلطیاں تو ہوں گی،
پیر تو لڑکھڑائیں گے, پھسلیں گے ہم, تو ان پھسلنے والی جگہوں پر پھر ہمارا سہارا کیا ہے؟ توبہ. لہٰذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو توبہ کرتا ہے وہ اللہ کے نزدیک ایسا ہے گویا اس نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا. پھر ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توبہ کرنے والا ایسا ہوتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے بھی پیدا ہوا ہے نا. تو توبہ کرنے سے گناہ جو ہے معاف ہو جاتے ہیں. توبہ پر قرآن میں بہت ساری آیات ہیں, لہٰذا اللہ رب کریم ارشاد فرماتے ہیں سورہ اعراف آیت نمبر 153 میں کہ جن لوگوں نے برے اعمال کیے پھر اس کے بعد انہوں نے توبہ کر لی اور ایمان لے آئے تو اللہ بہت بخشنے والا اور بہت مہربان ہے. کہ برائی کے بعد توبہ کر لی جائے اور عمل ٹھیک کر لیا جائے تو پھر اللہ کریم بخش دیتے. ٹھیک ہے, تو توبہ سے گناہوں کی معافی ہوتی ہے. اسی طرح توبہ کرنے کی وجہ سے نیک وکار مومنوں کے ساتھ قیامت کے دن اللہ رب کریم مقام دیں گے. سورہ فرقان کی آیت نمبر 68 to 70 میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو گناہ کا کام کرے گا وہ سخت سزا پائے گا اور قیامت کے دن ان کے لیے ہولناک عذاب ہوگا اور وہ ہمیشہ اس عذاب میں ذلیل ہوتے رہیں گے سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لی اور ایمان لے آئے اور اعمال نیک کیے. تو یہ وہ لوگ ہیں جن کی برائیوں کو اللہ نیکیوں کے ساتھ بدل دے گا. اللہ بے حد بخشنے والا مہربان ہے. تو پھر توبہ سے کیا ہوتا ہے؟ برائیاں نیکیوں سے بدل دی جاتی ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان گناہ کرتا ہے نا تو فرشتہ انتظار کرتا ہے بائیں ہاتھ والا کہ شاید یہ توبہ کر لے تو لکھنا ہی نہ پڑے. پھر وہ توبہ نہیں کرتا اس وقت فوری, تو وہ لکھ لیتا ہے ایک برائی. لیکن جس وقت وہ توبہ کرتا ہے بعد میں خیال آ گیا, 2 دن بعد, مہینے بعد, سال بعد, کبھی جب بھی خیال آ گیا اس گناہ سے توبہ کی تو بائیں ہاتھ والا فرشتہ وہ برائی مٹا دیتا ہے اور دائیں ہاتھ والا فرشتہ کیا کرتا ہے؟ ایک نیکی لکھ لیتا ہے. توبہ کرنے کی ایک نیکی لکھ لیتا ہے. تو یہ جو ہے برائی کو نیکی سے بدل دینے کا طریقہ ہے. بھول کیوں جاتے ہیں توبہ کر کے؟ بھول اس لیے جاتے ہیں کہ نسیان فطرت میں ہے. آدم بھی تو بھول گئے تھے, نسیان فطرت میں ہے. توبہ اسی لیے ایک جو ہے نا نسیان کی کمی رکھی گئی ہے. ہم چیزیں بھول جاتے ہیں. انسان کی فطرت میں نا جو کمزوریاں ہیں ان میں ایک بڑی کمزوری ہے بھول جانا. تو اس کی وجہ سے ہم غلطیوں کا شکار ہو جاتے ہیں. اسی وجہ سے پھر اللہ نے ریمیڈی بھی دی کہ جب توبہ کرو گے میں معاف کر دوں گا. ٹھیک ہے, اس میں وہ بڑے گناہ بھی آتے ہیں جیسے اب یہ زنا, اب یہ کہہ رہی ہے نا کہ یہ زنا اگر کسی نے توبہ کر لی یہ منسوخ ہو گیا تو اس میں ہے سورہ نور میں, تو اس میں یہ کہہ رہے ہیں نا کہ چھوٹے نہیں حکم منسوخ ہوا ہے, رعایت منسوخ نہیں ہوئی. توبہ تو ہمیشہ کے لیے. اگر کسی نے زنا کیا, اللہ نہ کرے, اور حد نہیں بھی ہوئی یعنی اس نے ویسے ہی توبہ کر لی اور ہمیشہ توبہ کی اور اپنے آپ کو آئندہ اس گناہ سے بچایا تو یقیناً اللہ بخش دیں گے. جیسے وہ ایک واقعہ ہے نا کہ ایک عورت آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ انہوں نے کہا کہ میں نے زنا کیا ہے تو میں اب بالکل تو مجھے سزا دو, تو کیا اس نے توبہ نہیں کی؟ نہیں, انہوں نے بہت اعلیٰ توبہ کی. اصل میں کوئی اپنے آپ کو خود سزا کے لیے پیش کر دے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ وہ نہ آئیں, اس لیے تو ٹال رہے تھے, مگر وہ آگے. دیکھیں اگر کوئی خود آ جائے نا تو پھر اللہ کی حد کو روکا نہیں جا سکتا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپس میں معافی تلافی کر لیا کرو. جب میرے پاس کیس لے آؤ گے تو پھر میں حد کو جاری کروں گا ہی. قاضی حد کو روک نہیں سکتا. یعنی میرے پاس اگر فرض کرے میں قاضی ہوں اور میرے پاس کوئی آ کے اقرار کرتا ہے اور سارے کرائیٹیریا سے وہ مجرم ثابت ہو جاتا ہے تو پھر میں نہیں کہہ سکتی کہ بھئی تم گھر جا کے توبہ کرو, تم سزا لینے کیوں آ گئے. پھر مجھے حد جاری کرنا ہی پڑے گی. البتہ اگر کسی کو گناہ کا یعنی احساس ہوا, زنا کیا ایک دفعہ یا زیادہ دفعہ, بعد میں احساس ہوا کہ میں تو گناہ گار ہوں, تو وہ سزا لینے کے لیے نہیں آتا بلکہ وہ توبہ کرتا ہے تو یقیناً اللہ معاف کرتے ہیں. یقیناً اللہ معاف کرتے ہیں. ان خاتون کے متعلق پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی تو کہا نا کہ انہوں نے ایسی توبہ کی ہے کہ بددیانت تاجروں پر تقسیم کر دی جاتی تو وہ بھی معاف کر دیے جاتے. تو کیا پتہ چلا زنا سے بھی بڑا جرم ہے بددیانتی تجارت میں, جو آج ہر دکاندار بیٹھ کے کر رہا ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تھی کہ اس خاتون کو برا مت کہو. آپ نے ان کو 2 دفعہ ٹالا تھا کہ مت آئیں. ایک دفعہ جب وہ آئیں اور پریگننٹ تھی, پھر دوسری دفعہ بچہ لے کر آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب یہ روٹی کھانے والا ہو تب آنا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی چاہتے تھے کہ بات ٹل آ جائے, لیکن ان کا یعنی تھا کہ بھئی میں اعلیٰ درجہ پاؤں. کیونکہ جب کوئی حد قبول کر لیتا ہے نا
تو اس کے پھر گناہ تو ختم ہو ہی جاتے ہیں، گناہ تو توبہ سے ہی ختم ہو جاتا ہے۔ ایک بندہ جب چل کر حد کی سزا لینے کے لیے، اور کوئی معمولی سزا بھی نہیں ہے، تو توبہ تو اسی وقت ہو گئی۔ یہ تو پھر اس گناہ کے لیے مثال بن جانا ہے، وہ پھر درجات کی بلندی کا سبب بنتے ہیں۔ جن لوگوں نے حد کی سزا قبول کر لی، ان کا سب بیلنس کلیئر ہو گیا، ان سے تو روزہ قیامت پھر اس پر سوال بھی نہیں ہوگا، کیونکہ انہوں نے اپنی غلطی کو پوری طرح سے ختم کیا، مٹا دیا، اور اس غلطی کا یعنی صرف فائن نہیں بھرا، اس جو نقصان ہوا تھا نا اس کو بھی ختم کر دیا۔ کس طرح؟ مثال بن کر، عبرت بن کر، تو آئندہ کوئی ان کی وجہ سے گناہ میں ملوث نہیں ہوگا۔ سب سے بڑا زنا کا نقصان یہی ہے کہ دوسروں کے لیے رستہ کھلتا ہے، لیکن ایک ایسا بندہ یا اللہ کی بندی جس سے زنا ہوا اور بعد میں اس نے آ کر اپنے اعتراف کی بنا پر اپنے آپ کو رجم کرا لیا یا کوڑوں کی سزا لے لی، یہ تو حالات پر منحصر ہے۔ تو ایسی صورت میں آپ دیکھیے کہ نہ صرف انہوں نے توبہ کی، اپنے گناہ کی سزا بھگ دی، بلکہ انہوں نے وہ راستہ بند کر دیا کہ میری گناہ کو مثال بنا کر اس سے کوئی ہمت لے کر گناہ نہیں کر سکتا۔ اس نے وہ راستہ ہی بند کر دیا کہ اتنا برا حشر ہونا ہے۔ تو اس وجہ سے پھر ان کے لیے ملامت بھی نہیں ہے، ملامت بھی نہیں ہے ان کے لیے قیامت کے دن۔ لیکن توبہ بھی کافی ہے، جیسے آج کل اسلامی قانون ہی نہیں ہے، تو اللہ نہ کرے انسان ہے ایسے گناہ میں ملوث ہو جائے تو توبہ کرے۔ توبہ سے شرک معاف ہو جاتا ہے، زنا کیا چیز ہے؟ شرک کے سامنے تو زنا کچھ نہیں ہے نا۔ توبہ سے ہر گناہ معاف ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ لہذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کہتے ہیں ابن آدم اگر تیرے گناہوں سے زمین و آسمان کے کنارے تک بھرے ہوئے ہوں تب بھی تو مجھے رب واحد مان کر مجھ سے توبہ کرے تو میں تجھے معاف کر دوں گا، مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ تو توبہ کی قبولیت خلوص نیت پر منحصر ہے، صرف خلوص نیت۔ لہٰذا آپ دیکھیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نا کہ جس نے 99 قتل کیے تھے تو پھر ایک اور قتل کر کے 100 پورے کر لی، تو بھی اللہ نے معاف کر دیا نا۔ اچھا آپ دیکھیے کہ یہ جو خاتون تھیں جنہوں نے دعوی نبوت کیا تھا، سجاح بنت حارث، دعوی نبوت کیا، عورتوں میں ایک ہی مثال ہے، اور پھر مسلمہ کذاب سے نکاح بھی کیا، اور نکاح بھی بحیثیت نبی کیا دونوں نے۔ لعنت ہو مسلمہ کذاب پر، اور اللہ جو ہے رحمت کرے سجاح بنت حارث پر۔ انہوں نے نکاح بھی کیا تو مہر میں اس نے کہا میں نے تجھے اتنی زمین دی اللہ کی بحیثیت رسول، اس طرح کے تو مہر رکھے، مگر باغ میں جی عشاء اور فجر کی نماز بھی معاف کرا دی تھی۔ صحیح کہا آپ نے، بہت صحیح یاد کرایا، جزاک اللہ۔ عشاء اور فجر کی نماز کی معافی دلوا دی۔ چلیے اب بعد میں سجاح بنت حارث مسلمان ہو گئی، ٹھیک ہے۔ جب مسلمہ کذاب مارا گیا سجاح بنت حارث مسلمان ہو گئی، تو اس گناہ کی معافی ہو گئی نا، ہو گئی۔ تو ایسے بڑے بڑے گناہوں کی بھی معافی ہو جاتی ہے، بشرطے کہ توبہ کریں اور اصلاح بھی کریں۔ انہوں نے اصلاح کی نا، انہوں نے وہ سارا کچھ چھوڑ دیا، اپنی غلطی کو مانا، اور کئی دفعہ شاید ان سے پوچھا گیا ہو، سوال کیا گیا ہو کہ تم نے یہ کام کیا تھا، تو انہوں نے اس کو تسلیم بھی کیا ہوگا۔ بہرحال انہوں نے گمنامی کی، گوشہ نشینی کی زندگی گزاری سجاح بنت حارث نے۔ تو دیکھیں ایسا گناہ بھی معاف ہو جاتا ہے۔ تو گناہوں کی معافی بالکل ہوتی ہے، چاہے گناہ کوئی بھی ہو۔ تو زنا کے لیے اگر کسی نے خالی توبہ کر لی تو بھی بہت ہے، مگر توبہ حقیقی ہونی چاہیے۔ اور توبہ حقیقی ہونے کا ایلیمنٹ کیا ہے جو اللہ بتا دے؟ اگلی آیت 7 پڑھیے پھر پتہ چلے گا۔ وَلَيْسَتْ نہیں ہے التَّوْبَةُ توبہ لِلَّذِينَ ان لوگوں کے لیے يَعْمَلُونَ جو عمل کرتے ہیں سیئات برے، ان لوگوں کے لیے توبہ کی قبولیت نہیں ہے، یا ان کی کوئی توبہ نہیں ہے جو بار بار برائیاں کرتے ہیں، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب حاضر ہوتی ہے احدہم کسی ایک کی ان میں سے الموت موت، یہاں تک کہ ان میں سے کسی ایک کی موت کا وقت آن پہنچتا ہے، قالا وہ کہتا ہے انی تبت الآن، اب میں توبہ کرتا ہوں۔ ساری زندگی برے عمل کرتا رہتا ہے اور مرتے وقت کہتا ہے میں توبہ کرتا ہوں، ایسے لوگوں کی توبہ نہیں ہے۔ تو کیا ایلیمنٹ ملا توبہ کا؟ غلطی سے گناہ ہو جانا۔ جہالت سے مراد لا علمی نہیں ہوتا، جہالت سے مراد ہوتا ہے نادانی، بے وقوفی۔ کوئی بات وہی جو آپ کہہ رہی ہے، بھول گئے، پاؤں پھسل گیا، اچانک کر بیٹھے غلطی، تو ایسی صورت میں انہوں نے توبہ کی
اور توبہ کے بعد اس عمل کو دوبارہ نہیں دہرایا، یا حتی الامکان کوشش کی کہ نہیں دہرائیں گے. ٹھیک ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے تو توبہ کی قبولیت ہے، چاہے گناہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو. لیکن ایک بندہ وہی کام روز کرتا رہا، جیسے فرض کرے رشوت ہے، خوری ہے، تو روز رشوت لیتے ہیں اور رات کو بیٹھ کے توبہ کی تسبیح پڑھ لیتے ہیں، تو یہ تو کھیل ہے نا. یا جو ہے وہ توبہ کی تسبیحات، ہم تو اتنی دفعہ دن میں توبہ کرتے ہیں، اور جو بددیانتی ہے تجارت کی، یا اور کوئی بھی پیر بنے ہوئے ہیں تو جھوٹے پیر بنے ہوئے ہیں، جھوٹ بولی جا رہے ہیں، وہ سب کچھ ساتھ ساتھ چل رہا، تو پھر اس طرح کی توبہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی. تو توبہ میں پہلی بات تو ہے اپنے گناہ پر ندامت، دوسرا اللہ سے معافی مانگنا، اور تیسرا اس چیز کو ترک کر دینا. ٹھیک ہے، پھر اگر ترک کرنے کے بعد ترک کر دیا خلوص نیت کے ساتھ، پھر بعد میں غلطی ہو گئی تو دوبارہ توبہ کریں، وہ بات نہیں ہے اس میں، اس کی معافی مل جائے گی. لیکن ترک کرنا ہی نہیں اور خالی توبہ توبہ کی تسبیحات پڑھتے رہنا، اس سے توبہ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، تو علی رضی اللہ عنہ نے کوفہ میں ایک بندے کو دیکھا، وہ توبہ کی تسبیح پڑھ رہا تھا نا، تو تیزی تیزی سے وہ جو بھی استغفار پڑھ رہا تھا تیزی تیزی سے پڑھ رہا تھا، تو علی رضی اللہ عنہ کا یہ جھوٹی توبہ کر رہا. جھوٹی توبہ سے مطلب کہ تسبیح پڑھے جانا اور ارادہ کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے، لہٰذا اللہ نے کہا کہ ایسی توبہ قبول نہیں ہوتی جو مرتے وقت کی جائے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا نا، توبہ کی قبولیت تب تک ہے جب تک موت کا وقت نہ آ جائے. تو موت کے وقت تو فرشتے سامنے آ جاتے ہیں نا، موت کے وقت فرشتے نظر آتے ہیں، جنت جہنم کا مقام بھی دکھایا جاتا ہے. لہٰذا اس وقت جب مانا تو وہ تو دیکھ کر مانا. اور ایمان کون سا مطلوب ہے؟ ایمان بالغیب، الذین یؤمنون بالغیب. لہٰذا جب ڈوبنے لگا تھا نا فرعون، تو فرعون نے کہا تھا موسیٰ میں تیرے خدا پر ایمان لایا، کیونکہ موت کے فرشتے نظر آنے لگے تھے نا. فرشتوں نے پھر کیا جواب دیا تھا؟ الآن، اب کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ دیکھ کر تو کوئی انکار نہیں کرتا، دیکھ کر سب مان لیتے، دیکھ کر سب مان لیتے. ٹھیک ہے، بات ہے ایمان بالغیب کی. اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی بات فرمائی کہ جب تک موت کا وقت نہیں آتا توبہ کے دروازے کھلے رہتے. تو جب موت کا وقت آ جاتا ہے پھر توبہ قبول نہیں ہوتی. یہی یہاں بھی کہا جا رہا ہے کہ ساری زندگی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ بڑھاپے کی توبہ قبول نہیں تھی، نہیں، بڑھاپے کی قبول ہو جاتی ہے. ڈیتھ بیڈ پر پڑھ کر جب آکسیجن ماسک لگا ہوا ہے اس وقت کی توبہ کہ ساری زندگی نہیں کی، وہ پھر قبول نہیں ہوتی. بڑھاپے کی بات نہیں ہے. اگر یہ بھی اللہ کا فضل ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ جس پر اللہ فضل کرنے کا، رحم کرنے کا ارادہ کرتے اسے بڑھاپے میں نیک اعمال کی توفیق دے دیتے. بڑھاپا مراد نہیں ہے اس سے، کیونکہ بڑھاپا بھی تو بہت طویل ہو سکتا ہے. اگر کوئی صاحب جو ہے وہ 90-95 سال کی عمر میں مرے، تو بوڑھے تو وہ 60 سال کی عمر میں ہی، 65 سال کی عمر میں ہی ہو گئے، تو کتنا لمبا بڑھاپا پایا ہے نا. تو لہٰذا بڑھاپا مراد نہیں ہے، عین وقت موت مراد ہے. اس کی مثال میں نے اب سے عرض کی نا کہ جب فرعون ڈوبنے لگا تو وہ عین وقت موت، اس وقت کی توبہ قبول نہیں ہوتی، کیونکہ اس وقت تو پتہ ہے مرنے والے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو بڑھاپا اس سے مراد نہیں، بڑھاپے میں بھی اصلاح کر لی کسی نے تو بڑی بات کی، وہ بھی بڑی اہم بات ہے، کیونکہ بڑھاپا بھی میسج ہی ہے نا. ایک تو آپ دیکھیں کہ بچپنا ہوتا ہے، اس میں کسی چیز کی فکر آتی نہیں، دل میں کھلنڈرا پن ہوتا ہے. پھر جوانی ہوتی ہے، انسان کو لگتا ہے میں پوری دنیا تسخیر کر سکتا ہوں. پھر میچور ایج آتی ہے 30s کے بعد، 30 to 40 انسان میچور ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو نارمل سمجھنے لگتا ہے، سپر مین سے نیچے آ جاتا ہے نا، کہتا ہے میں عام انسان ہوں، مجھے یہ بھی مسئلہ ہے، یہ بھی مسئلہ ہے. بندے کو عقل آ جاتی ہے. اب پھر وہ ایج بھی گزر جاتی ہے، 60 55 60 65، گاڑی تیز ڈرائیو نہیں کرتے ہے نا، سڑک رک کے پار کرتے ہیں، لڑنا جھگڑنا چھوڑ دیتے ہیں، مزاج میں تحمل آ جاتا ہے نا. یہ بڑھاپا ہے، کیونکہ قوا انسان کے جو اعصاب ہیں وہ جواب دینے لگتے ہیں. تو پھر تیز گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے بھی ڈر لگنے لگتا ہے، ہوتا ہے نا. پھر سڑک پار کرتے ہوئے بھی ڈر لگنے لگتا ہے. تو وہ حالی کہتے ہیں یہ عجب مرحلہ عمر ہے یا رب جس میں ہر بری بات نظر آتی ہے. تو اس عمر میں بھی آ کر اگر برائی نظر نہیں نہ آتی تو یہ پھر بڑی خوفناک بات ہے.
کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 لوگوں پر اللہ سخت غضبناک ہوتے، ایک ظالم حاکم، ایک متکبر فقیر کہ مانگنے والا ہے اور اس پر بھی تکبر ہے اس کے اندر، اور تیسرا بوڑھا زانی کہ بوڑھا ہو کر بھی نہیں باز آتا.